میں والی मुस्फीक प्रोग्राम असर हाजिर करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 25 मुहर्रम अल हराम है, 14 सितंबर है और पीर का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ वो भी हैं और पुरुमीद भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर आफियत से होंगे। 25 मुहर्रम मखसूस है शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ। तो आज हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होगा और इसमें हम जो है वो आपकी पूरी जो ज़िंदगी के जो असल जो मामलात हैं, जो मार्के हैं, जो तारीख़ में कलमबंद किए, वो कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ अशर अशीर जो है वो आपकी खिदमत आलिया में हम पेश करने में कामयाब हो सकें, क्योंकि ये शख्सियात और इनके कारनामे और इनकी फुसहत, इनकी बलागत और इनके मार्के इतने अजीम हैं कि ये प्रोग्राम्स मुहतमिल नहीं हो सकते कि एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो कुछ किसी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से का कोई जुज़ जो है वो बयान हो जाए। मगर कोशिश करेंगे कि तारीख़ ने क्या कुछ लिखा है उसमें से कुछ गौहर नायाब जो है वो लेकर आएँ और आपकी खिदमत में पेश कर सकें। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हिंदुस्तान से अल्लामा सैयद उर्मुजुल हसन मीसम साहब। क़िबला आपको आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं तमाम अरकान अहले बैत टीवी लंदन और इस पूरी कायनात में तमाम शियाने अमीरुल मोमिनीन और मातमदारान इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन सज्जाद अलैहिमुस्सलाम की शहादत की मुनासबत से तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह क़िबला। जिस तरह से हमारा तरीक़ाकार रहा है कि हम हमेशा प्रोग्राम में थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू करते हैं ताकि अज़ान आलिया आमादा हो जाए और मुख्तलिफ जहतों के साथ प्रोग्राम को आगे लेके पढ़ा जाए और उसके ऊपर गुफ्तगू हो। बाद अज़ आशूरा किस तरह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत का आगाज़ होता है, तारीख़ क्या बताती है, हालात और वाक़यात क्या थे इतने बड़े मनसब को इस हालत में कि अपने सामने जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आप शहीद होते हुए देखते हैं, ख़याम में आग लगते हुए देखते हैं, बीमारी का आलम है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी की इमामत का आगाज़ आपका वहाँ से हो रहा है। क्या तरीक़ाकार रहा इमाम का, तारीख़ ने क्या बताया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि लि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अली इब्नुल हुसैन सज्जाद अलैहिस्सलाम आपकी इमामत ज़ाहिरी का आगाज़ शहादत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वक्त से ही हुआ। यह इमामत ज़ाहिरी है। सही। वरना इलाही मनसबदार जो हैं वो मिनल महद इलल लहद साहिब मनसब होते हैं अहलियत की बुनियाद पर। ये कुल्लिया है हमारे यहाँ मासूमीन की ज़बान से, अल इमाम इमाम वलौ काना फिल महद सबिया। इमाम इमाम होता है चाहे वो गहवारे में बच्चा हो। सही। नबी नबी होता है चाहे वो गहवारे में बच्चा हो, जैसे हजरत ईसा ने फरमाया गहवारे से इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताब व जअलनी नबिया। तो अब हमारे यहाँ यानी जो दीन खुदा है, जो इस्लाम है और जो सुन्नत इलाहिया है, वहाँ मनसब का मेयार अहलियत होता है। चुनांचे ये अल्लाह के मुस्तफ़ा बंदे होते हैं जो मनसब रिसालत व मनसब नबूवत व मनसब इमामत पर फायज होते हैं मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह के अपॉइंटेड होते हैं और अल्लाह के मुंतखब चुनिंदा चूजन बंदे होते हैं। चुनांचे पहले अहलियत और बाद में मनसब का ऐलान होता है। अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमा रहा है, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता। अल्लाह सबसे बड़ा आलिम है, सबसे ज्यादा जानता है कि अपने मनसब को, अपनी पैगाम को, अपने ओहदे को कहाँ रखे। तो अब इन तमाम अहलियतों के लिहाज से मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप जरा ये इस सिलसिलतुल ज़हब की कौन सी कड़ी है, आप जरा इस पर चंद लम्हों में गौर करें और उसको समाअत फरमाएं हमारे नाजरीन कि आप कौन हैं। आपके वालिद हैं सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, आपके वालिद और आपके चचा इमाम हुसैन और इमाम हसन जन्नत के सरदारों
جنت اہل جنت کے سردار ہیں دونوں. آپ کے دادا ہیں امیر المومنین سید الاوصیاء سید الاطراء علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کی جدہ ہیں صدیقہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. یہ آپ کا خاندان ہے. حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب، یہ سب آپ کے بزرگوں میں ہیں. آپ کی جو جلالت علمی ہے، آپ سوچیں ان آغوشوں میں پرورش پانے والا جو صاحب منصب صاحب امامت ہے، اس کی اہلیت اور اس کے علم، اس کے فضل کا عالم کیا عالم ہوگا. اللہ یہ اہل بیت کا خاندانی ادب اور یہ حفظ مراتب ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے صاحب منصب امام یا امام کے سامنے رسول ہو وہ خاموش رہتے ہیں، اکثر بولتے نہیں ہیں. یہ حفظ مراتب ہے ان کا. جب تک کہ وہ بزرگ صاحب منصب جو نبی ہو یا امام خود اس کو موقع نہ دے اور خود اس سے فرمائش نہ کر لے کسی موقع پہ، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہو. چنانچہ آپ کی علمی جلالت کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے علماء اور فقہاء اس وقت کے اور بلکہ صحابہ نے اعتراف کیا ہے. میں امامت کے سلسلے میں آپ کی بات کر رہا ہوں. چنانچہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جنہوں نے 7 معصومین کا زمانہ دیکھا 5ویں امام تک، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اولاد انبیاء میں علی ابن الحسین زین العابدین سے زیادہ افضل اور صاحب جلالت میں نے کسی کو نہیں پایا. یہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں. صحیح. حضرت عبداللہ ابن عباس، ظاہر ہے کہ آپ کے دادا کے بھی چچیرے بھائی ہیں اور امام حسین کے نانا رسول اللہ کے بھی وہ چچیرے بھائی ہیں. کتنے بزرگ ہیں، مگر ان کا عالم یہ تھا. امام زین العابدین علیہ السلام، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے لڑکوں کی عمر ہے، لیکن جب امام گزرتے تھے تو وہ تعظیم میں کھڑے ہو کے عبداللہ ابن عباس جھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مرحبم بکا یا حبیب ابن حبیب، یعنی خوش آمدید اے حبیب میرے اور حبیب کے بیٹے. سبحان اللہ. اسی طرح سے خالی موافقین ہی نہیں بلکہ مخالفین میں بڑے بڑے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اظہار عقیدت اور آپ کے جلالت اور آپ کے علم اور آپ کے فقہ اور آپ کی عبادت کا اعتراف کیا ہے. دوستوں نے بھی، دشمنوں نے بھی. یہ امام زہری جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بنی ہاشم میں زین العابدین سے افضل کسی کو نہیں پایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ عابد پروردگار اور ان سے بالا زیادہ زاہد اور ورع اور متقی اور پرہیزگار میں نے کسی کو نہیں پایا. سعید ابن مسیب جو تابعین میں فقیہ تھے، فقہائے مدینہ میں، وہ فرماتے، اور آپ کے صحابیوں میں بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین سے زیادہ افضل و صاحب علم و صاحب زہد و فقہ و ورع کسی کو اور ان سے زیادہ شجاع کسی کو نہیں پایا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی میں امام کی خدمت میں بیٹھا تو مجھے اپنی بے مایگی کا شدید احساس ہوا. اتنا بڑا فقیہ یعنی امام زہری کہہ رہا ہے. اسی طرح سے خود مخالفین میں یہ عبد الملک ابن مروان سامنے اعتراف کرتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، آپ سے بڑا کوئی زاہد نہیں، آپ سے بڑا کوئی بافضیلت نہیں. تو یہ مخالفین اور مؤلفین سب کے اعترافات امام زین العابدین کے سلسلے میں ہیں. اور یہ بہت اہم منزل ہے. دیکھیے مولائے رسول اللہ ہوں، مولائے کائنات ہوں، صدیقہ طاہرہ، امام حسن، امام حسین، یہاں تک تو اکثر تمام فرقے جو ہیں وہ فضیلتوں کے قائل ہیں. اس کے بعد کیونکہ فرقے واریت شروع ہو گئی اور کربلا کے بعد اتنا عجیب سا ماحول تھا دہشت کا کہ اعتراف فضیلت کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے اگر حق کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں. مگر یہ کمال ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ جتنے بھی مخالفین ہیں ہر ایک نے بڑے جلیل لفظوں میں اور بہت بلند لفظوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کی علم و فضل اور آپ کے تمام فضائل کا اور آپ کی عبادت کا اور آپ کا عالم زمان اور عبد زمان ہونے کا اعتراف کیا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جو بچپنے سے اور کربلا سے پہلے جس کا یہ عالم ہو، اب وہ امام جب منصب ظاہری پر بھی فائز ہو اور اب وہ شہید علی الخلق ہو، تو یہ امام کی جو امامت کا آغاز ہے. دیکھیے میں عرض کروں، کربلا کا مرحلہ بہت اہم ہے.
سید الشہداء نے اس کو سر کر دیا، مگر کربلا کے بعد بار امامت کو سنبھالنا ان حالات میں، اس سراسیمگی میں، اس اوسان خطا ہو جانے والے ماحول میں، ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پر اعصاب شکنی ہو رہی ہو، اور وہاں پر امامت کی پہلی منزل وہ ہے کہ خیمے میں آگ لگی ہے اور عقیلۃ و قریش شریکۃ الحسین عالمہ غیر معلمہ علی کی بیٹی زینب فاطمہ کی بیٹی وہ کہہ رہی ہے کہ اے بیٹا فتویٰ دو تم امام وقت ہو کہ خیمے میں جل جائیں پردہ بچا کے، یا خیمے سے نکل کر بے پردگی کے ساتھ جان بچا لیں۔ تو اب یہ امامت کی شدید ترین منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے میدان کربلا میں اصل میں ہم لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک عجیب تصور ہم شیعوں نے بنا لیا ہے۔ وہ کیا؟ عابد بیمار، ایک ایسا تاثر اور ایک ایسی امیج بنا لی ہے، بیمار، نحیف، لاغر، کمزور۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صبح عاشور نمودار ہونے سے پہلے آخری ساعتوں میں مشیت نے آپ کو علیل ڈالا ہے۔ یہ حکمت تھی کہ بقائے نسل امامت رہے۔ بالکل صحیح، اسی لیے آپ کو آدم آل محمد کہا جاتا ہے، ورنہ مصلی عبادت پہ شب عاشور عباس کے پہلو میں، اپنے بھائیوں اور کے پہلو میں، جہاں امام سجاد ویسے ہی خیموں کا تلایا بھی آپ راتوں میں پھرتے تھے، اور آپ شجاعت ترین لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ آپ کی شجاعت کے واقعات، اس کے بعد دیکھیں امام زین العابدین جو ہے وہ بیمار، وہ کربلا میں آپ مصلحتاً بیمار تھے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بعد امام حسین جو بار امامت امام نے سنبھالا ہے تو تازیانے پڑھتے رہے، پھر ہم نے ایک روایت میں نہیں سنا کہ امام بے ہوش ہو گئے۔ تو حقیقت میں امام تھکے ہوئے راستے کی صحبتیں، بلکہ ایک جملہ میں کہہ دوں، امام تھکے ہوئے اور کوئی کمزور اور نحیف و لاغر نہیں تھے، بلکہ آپ نے تمام بنی امیہ کے حکمرانوں اور اس کی حکومت اور ان کے بہادروں، ان کی سازشوں کو ناکام کر کے حقیقت میں ان کو تھکا دیا امام زین العابدین نے اپنی سیاست الہیہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راستے کی صحبتوں کی طرف اشارہ فرمائیے کہ کس طرح سے امامت کے فرائض انجام دیتے گئے، کیونکہ راستے میں مختلف جگہوں سے گزارا گیا، دیہاتوں سے بھی گزارا گیا، شاہراہوں سے بھی گزارا گیا، شہروں سے بھی گزارا گیا، قصبوں سے بھی گزارا گیا۔ اس میں مختلف مذاہب کی کمیونٹیز بھی تھیں کہ وہاں پر جان کی اذیت دینے کے لیے کہ خاندان رسالت کو وہاں سے گزارا جائے تاکہ اور اسلام کی بدنامی ہو، اسلام کا تمسخر اڑے۔ ایسی جگہوں میں کس طرح سے فرائض امامت آپ نے انجام دیے، کیا تاریخ میں لکھا؟ ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے نوجوان زیادہ سے زیادہ مستفید ہوتے رہیں۔ قبلہ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کارواں سالار تھے خاندان رسالت کے، وہ سرائے آل محمد کے کارواں سالار تھے، امام وقت تھے۔ آپ کی ذمہ داریاں کئی جہت سے بڑی سنگین تھیں۔ ایک تو یہ کہ خواتین عصمت و طہارت اور اطفال اسیران اہل بیت، بچوں کو، بچیوں کو اور خواتین کو، جس میں زینب کبریٰ، ام کلثوم علیہ السلام، جس میں فاطمہ بنت الحسین، سکینہ بنت الحسین، حضرت رباب زوجہ امام حسین، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ پیغام شہادت حسین، احیاء دین اسلام، احیاء شریعت محمدی، جس کو حسین نے زیر خنجر ایک منزل بقا تک پہنچایا تھا، مگر اس پیغام حسین کو آگے لے جانے کی ذمہ داری دو لوگوں پر تھی، ایک زینب اور ایک سجاد۔ اور امام سجاد علیہ السلام حقیقت میں آپ کی ذمہ داری اب بہت سنگین اس لیے بھی تھی کہ حالات اتنے دگرگوں تھے، اور اس کے بعد بھی آپ کو پیغام حسین ایک ایک قریے قریے، گاؤں گاؤں، گلیوں گلیوں، بازار بازار، دربار دربار آپ کو پہنچانا تھا، اور اس حالت میں کہ آپ لوہے میں غرق ہیں۔ چنانچہ آپ کا بہت بڑا امتحان تو وہی شام غریبہ میں ہوا، اور اس کے بعد جب صبح عاشور سب بے گجاوا اونٹوں کے اوپر جب آل محمد کو اسیر کر کے عین میدان قتال سے گزارا گیا جہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں،
اس وقت آپ کا تاثر یعنی غم انگیزی. دیکھیں غم کے حالت میں کہ جب انسان جسے کہتے ہیں ڈپریشن میں آ جاتا ہے ایسے حالات میں, اس کے بعد فرائض کا احساس کرنا اور فرائض کو ادا کرنا. ایک طرف تو آپ کی غم انگیزی کا عالم یہ ہے کہ آپ 11 محرم کو شہداء کی لاشیں اور اپنے باپ کا جنازہ بے گور و کفن, خون میں غلطاں, خاک میں غلطاں دیکھ کر آپ کی روح نکلی جا رہی تھی. آپ حص و حرکت آپ میں نہیں تھی, آپ کا چہرہ زرد تھا. جناب زینب کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تو آ کے کہا کہ یا بنیا ما ارا تجود نفسک, اے میرے بچے میں کیا دیکھ رہی ہوں, تیری تو جان نکل رہی ہے. ایک طرف یہ عالم ہے, یہ درد ہے, اور اسی حالت میں فرائض انجام دینا. اگر آپ تاریخ ہدایت میں انبیاء و مرسلین اور ائمہ میں آپ سب کو کا آپ بالاستقراء آپ مطالعہ فرمائیں بالتتبع گہرائی کے ساتھ, تو امام زین العابدین وہ اکیلی شخصیت ہے اولین و آخرین میں جس نے ان حالات میں فرائض منصبی کو ادا کیا ہے اور بخوبی ادا کیا ہے. چنانچہ بازار کوفہ کے منازل ہیں, آپ کو خطبے بھی دینے پڑے ہیں, آپ دربار ابن زیاد میں بھی اس سے مخاطب ہوئے ہیں, حتیٰ کہ بازار کوفہ میں جب ازدحام تھا ہر طرف اور ابھی امام سجاد چپ ہیں اور جناب زینب خطبہ دے رہی ہیں. وہ آپ کا مشہور خطبہ ہے کہ جس میں آپ للکار رہی ہیں, انہیں اہل غدر کہہ رہی ہیں, انہیں مکار کہہ رہی ہیں. آپ خطبہ دے کے جب اپنا تعارف کرا رہی ہیں اور کربلا کے مصائب بیان کر رہی ہیں, تو مردوں میں بھی اور خواتین میں ایک زجہ, ایک غوغا, ایک شور, ایک نالو شیون, گریا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. اس وقت امام سجاد بولے ہیں درمیان میں, یعنی آپ نے سیاست بنی امیہ کی دھجیاں اڑا دیں یہ جملہ کہہ کے کہ ہؤلاء یبکون فمن قتلنا, یہ لوگ تو رو رہے ہیں, پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے یہ تو بتاؤ. اس طرح سے آپ نے فرائض اپنے انجام دیے ہیں, اور آپ نے جگہ جگہ پر تعارف جرأت و شجاعت کے ساتھ, دیکھیں لوہے میں غرق اسیر ہونے کے بعد, ساتھ میں بچے بچیاں خواتین ہونے کے بعد انسان مصلحتاً خاموش رہ جاتا ہے. مگر یہ شجاعت سجاد ہے کہ میدان میں تلوار چلانے سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ کلمہ حق ظالموں کے سامنے کے جن کے قابو میں ہے, جس نے پورے خاندان کو قتل کر دیا ہے, مگر امام نے جرأت گفتار بھی دکھائی ہے اور ہمت اظہار بھی دکھائی ہے, اور آپ نے اپنے فرض منصبی کو ایسا نبھایا ہے کہ وہ آیت ناز کر رہی ہوگی کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنے منصب اور عہدے کو کہاں رکھے, کہاں رکھنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, زندان میں عموماً جب بھی ذکر ہوتا ہے امام کے گفتگو کا, تو خطبوں کی طرف اور ان جاہ و جلالت کی طرف, اس فصاحت و بلاغت کی طرف جو کہ آپ نے صرف بازاروں میں نہیں بلکہ درباروں میں اور ظالم حکومہ کے سامنے, ابن زیاد کے سامنے, یزید کے سامنے منہ توڑ جو ہے وہ جوابات دیے, خطبے دیے, اور لوگ جو سفرا اس نے بلائے ہوئے تھے, جس کو کہا جاتا ہے 700 کرسی نشین, وہ فرط حیرت میں پڑ گئے. یہ تو آپ کی شجاعت کا عالم ہے, اور ان خطبوں کے اوپر ظاہر ہے کہ زیادہ اس کے اوپر ذکر ہوتا ہے. زندان کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے اہل حرم کو سنبھالنا, کیا معاملات تھے وہاں پر, کار امامت کیا تھا, اس کے اوپر ذرا کم بات ہوتی ہے. قبلہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ زندان کوفہ میں تو زیادہ نہیں رہے, اس لیے کہ 11 محرم کو دربار ابن زیاد میں پیش کر کے, اور پھر 12 محرم کو باعجاز دفن شہداء کے لیے امام آئے, جب بنی اسد فکر تجہیز و تکفین شہداء میں تھے, وہ واقعہ مشہور ہے. پھر ایک ہفتہ 19 محرم لکھا ہوا ہے کہ آپ, اور ایک سفر کو وارد شام ہوئے. اس کے بعد دربار یزید میں آپ لوگوں کی حضوری پیش کیا گیا, اور پھر زندان شام میں آپ رہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ خاندان کی خواتین, جس میں ہر ایک کوئی نہ کوئی درد اور غم اور زخم جگر لیے ہوئے ہے اپنے دل پہ, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا شوہر, سب شہید ہو چکے, یتیم بچے بھی ہیں, بیوہ خواتین بھی ہیں.
اور برروایت خود امام کا چھوٹا سا بیٹا امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہے، اور چھوٹی سی بہن جناب سکینہ. یعنی کتنی رشتوں کی کسک اور کتنے ہمہ جہت رشتے ہیں کہ امام سجاد کو ان کو سنبھالنا بھی ہے اور اپنے موقف پہ ڈٹے بھی رہنا ہے. چنانچہ میں نے بازار ہو کے دربار ہو کے زندان، میں نے امام سجاد کو کبھی بھی بےکلی کے ساتھ روتے ہوئے کبھی کسی روایت میں نہیں نظر آیا. اس کی حکمت یہ ہے کہ بچے ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، اگر آپ جو ہیں وہ بے قابو ہو کے رونے لگے تو دوسروں کی حالت کیا ہوگی. میں نے جب تک کہ آپ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس پھر کربلا، اور کربلا سے مدینے تک نہیں آ گئے ہیں، ہم نے روایات میں نہیں دیکھا کہ امام سجاد بے اختیار رو رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف فرائض ادا کرنے ہیں امامت کے، مقصد حسین کو، اور دوسری طرف نبی زادیوں کو، بچوں بچیوں کو سنبھالنا ہے. بالکل صحیح. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کس حکمت کے ساتھ اور کس صبر و تحمل اور قوت برداشت کے ساتھ زندان کی صعوبتوں کو بچوں اور خواتین کے ساتھ گزارا ہوگا. اگر آپ جو ہیں وہ اس طرح سے نڈھال ہو جاتے، اگر ان کو نہ سنبھالتے تو کیا عالم ہوتا. دل ٹوٹ جاتے، امام خود نروس اگر ہو جاتے تو یہ فرائض کیسے ادا کرتے. یہ بات اور ہے کہ 35 سال پھر کربلا کے بعد مدینے پہنچنے کے بعد 35 سال آپ کی زندگی ہے، اور اس میں آپ اتنی کثرت سے روئے ہیں کہ روایات میں ضرب المثل بن گئی، اور روایات میں 5 بہت زیادہ رونے والوں میں سے، یعنی اولین و آخرین میں 5 بہت زیادہ رونے والوں میں سے آپ کا ایک نام ہے. چنانچہ روایت موجود ہے، ذکر کر دوں کہ آپ کے پر غم کا جو اثر ہے وہ مدینے میں ظاہر ہوا ہے. اور روایت میں ہے کہ البکاؤن خمسہ، بکا یعنی باقی سے مبالغہ، ہائپر بولے، یعنی بہت زیادہ رونے والوں میں، بکا کرنے والوں میں 5 لوگ ہیں. حضرت آدم فراق جنت میں، حضرت نوح خوف خدا میں، حضرت یعقوب فراق یوسف میں، حضرت زہرا فراق پدر میں، امام سجاد اپنے بابا کے غم میں. یہ ہیں کہ آپ کا عالم یہ تھا. مگر یہ کمال ہے آپ کا کہ آپ مدینے پہنچنے کے بعد آپ نے گریہ کیا ہے کثرت سے، کہ محاورہ بن گیا امام سجاد کا گریہ، اور منہال کے جیسوں کو سمجھانا پڑتا تھا. وہ واقعہ مشہور ہے، دہرانا نہیں ہے. مگر آپ نے کربلا سے لے کر کوفہ و شام، امام سجاد فقط جو ہے وہ کار امامت پر آپ کی توجہ تھی، اور اہل حرم کو اور اسیران خاندان عصمت طہارت کو قید خانے میں بھی سمجھانا، تسلیاں دینا، اور پھر اپنے ان کو یہ احساس دلانا کہ اللہ نے ہمیں کس عظیم منصب اور عہدے اور کام کے لیے منتخب کیا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی حوصلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی منصوب ہو، منصوص ہو کسی کام کے لیے. چنانچہ یہ آپ جو تھے وہ اہل حرم کو بھی سمجھاتے رہے، اور اپنے کو بھی سمجھاتے رہے، اور اپنے فرائض ادا کرتے رہے. صحیح. اب آگے بڑھیں گے، اور جو اس پروگرام کی سب سے اہم جہت ہے اور سب سے اہم پہلو ہے اس کی طرف آئیں گے کہ آپ نے جس مطلب یہ دور سب کے سامنے بارہا ڈسکس ہوتا رہتا ہے کہ کس طرح سے یزید نے اہل حرم کو اسیر کیا، تمام جو ہے وہ خاندان رسالت کو قتل کروایا، کس طرح سے ان کے سروں کو کشا بکشاں پھروایا، تمام شریعت الٹ کر رکھ دی، تمام نظریے توحید، نظریے رسالت، نظریے عدل، نظریے امامت، تمام چیزوں کے اوپر اس وقت شدید جو ہے وہ گرد پڑ چکی تھی، اور لوگوں کے اذہان میں وہ نقوش جو کہ اصل اسلام کے، اسلام محمدی کے نقوش ہیں، ان کو مبہم کر دیا تھا. تب امام اس فضا میں واپس مدینے تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کے بولنے کے اوپر، کلام کرنے پہ پابندی ہے. ابھی اتنا بڑا مارکا، ابھی اتنا بڑا قتال ہوا ہے، مگر امام کو اپنے فرائض امامت بھی نبھانے ہیں، اور لوگوں کی امامت بھی کرنی ہے،
لوگوں کے وہ ہادی بھی ہیں، لوگوں کے رہبر بھی ہیں۔ تو اب امام نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ ہے دعاؤں کے ذریعے سے، جس کو ہم آج کل صحیفہ سجادیہ کے نام سے، صحیفہ کاملہ کے نام سے، زبور آل محمد کے نام سے اس مجموعے کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ کس طرح سے آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو جس کو بنو امیہ نے اپنے طور سے ختم کر دیا تھا، جسمانی طور پہ بھی اور نظریاتی طور پہ بھی، اس کو اثر نو زندہ کیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہاں سے اسلام کو دوبارہ سے حیات نو بخشی امام نے، اس طرف اشارہ فرمائیے قبلہ۔ جی، امام سجاد علیہ السلام کے کار امامت اور منصب امامت کے فرائض کی ادائیگی کے ہمیں دو پہلو ملتے ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے کہ جو آپ نے عامت الناس، مسلمین، بندگان خدا، ان سے براہ راست مخاطب ہو کر آپ نے جو ہدایت فرمائی ہے، اور کمال شجاعت و ہیبت و جرأت کے ساتھ آپ نے ان کو احساس خطا دلوایا ہے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کی ہے۔ اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو مجمع عام میں نہیں بلکہ خلوت و تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز آپ نے جو فرمایا ہے، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ چنانچہ مدینے واپسی کے بعد آپ کا یہ پہلو اجاگر ہوا ہے، اور مدینے سے پہلے آپ اندازہ لگائیں 38 ہجری میں بہت 38 یا 36 میں جس کی ولادت ہوئی ہو مولا کائنات کے سامنے، جو 2 سال یا حد سے حد 4 سال، کربلا میں 22 سال 24 سال۔ اب اس عمر میں آپ دیکھیں عامت الناس میں جو آپ کے خطبے ہیں، کوفے میں خطبے ہیں، شام میں خطبے ہیں، خود دربار یزید کا سب سے مشہور ترین جو آپ کا خطبہ ہے اور آپ کی شجاعت ہے، یہ عام لوگوں میں آپ وہاں پر بھی آپ نے فرائض امامت مجمع عام میں ادا کیے، اور ایسے حالات میں کہ جب یزید نے یہ کہا، یعنی خطیب جو ہے اس کا منبر پہ بیٹھا۔ میں اس لیے اس پس منظر کو بیان کر رہا ہوں کہ دونوں رخ سامنے آ جائیں، بالکل ضروری ہے، کہ یہ رہ نہ جائے۔ ضروری ہے پس منظر، جب بنی امیہ کے نمخار پیڑ نوکر کو خریدے ہوئے زرخلید خطیب کو جب یزید نے منبر پہ جانے کو کہا اور کہا کہ بیان کرو ہمارے فضائل، ہماری تعریفیں بنی امیہ کی اور ان لوگوں کی برائیاں، تو اس نے بنی امیہ، یزید، معاویہ، ابو سفیان، ان لوگوں کی خوب تعریفیں کی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مولا کائنات و امام حسن امام حسین کی بدگوئی کی۔ اس نے جیسے تو نے مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کر دیا، اس کے غضب کو تو نے مول لے لیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اے یزید، اگر تیری اجازت ہو، اس کے خطیب کے خطبے کے بعد اگر تیری اجازت ہو، ان لکڑیوں پر، ان اعواد کے اوپر، یعنی بتا دیا کہ جس منبر سے ذکر اللہ و رسول و اہل بیت نہ ہو، وہ لکڑیاں ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ان لکڑیوں کے اوپر اگر تیری اجازت ہو، تیرا دربار ہے، تیرے قابو میں ہم ہیں، تو ہم بھی کچھ بولے۔ اور وہ راضی نہیں تھا، حتیٰ کہ سفراء جو مختلف ملکوں سے ریپریزنٹیٹیوز آئے ہوئے تھے، جن کو یہ بس اتنا ہی معلوم تھا کہ کچھ خارجی ہیں، حکومت وقت کے خلاف باقی ہیں، ان کے لوگوں کو مار کے ان کے گھر والوں کو اسیر کیا گیا ہے، وہ سب اصرار کرنے لگے کہ لوہے میں غرق نہیں، وہ لاغر جو ہے وہ اتنی جرأت دکھا رہا ہے اپنے زنجیروں کو سنبھال کر۔ ان کے اصرار پر اس نے کہا کہ یزید اجازت کیوں نہیں دے دیتا، آخر یہ تو تیرے قابو میں ہے۔ تو اس نے بھی اعتراف کیا، اللہ اکبر، یہ امامت کی شان ہوتی ہے کہ دشمن اور باطل اور پورے دبدبے حکومت کے بعد بھی ایوان ظلم جو ہے وہ لرزاں ہو جاتا ہے۔ یزید کو کہنا پڑا کہ تم کو نہیں معلوم، انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا، ہم اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ تم کو نہیں معلوم، یہ ان اہل بیت میں ہے کہ جن کو دانا جیسے پرندہ بھراتا ہے اپنے بچوں کو، ویسے انہیں علم بھرایا گیا ہے۔ اور جب امام سجاد منبر پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے بنی امیہ کے سارے پول کھولے اور اپنا تعارف اس جرأت کے ساتھ کرایا کہ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ، اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اس کو اپنا تعارف کراتا ہوں۔ اور پھر بڑے بلیغ انداز میں جیسے لگ رہا تھا کہ سلسبیل نہج البلاغہ رواں ہے اور اس کا سیل علم جو ہے وہ لوگوں کو سیراب کر رہا
ہے آقا انا ابن مکہ و منا انا ابن الصفا والمروہ انا ابن سدرۃ المنتہا، یہ سب کہتے کہتے انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ. اور یہ پہلو بہت کم سامنے آتا ہے، انا ابن فاطمہ الزہرا انا ابن الحسین ابن علی الشہید بکربلا. یہ سب کہتے کہتے آپ نے مولا کائنات پہ ٹھہر کر کئی منٹ اور ایک لمبے عرصے تک مولا کائنات کے القاب اس میں نقل کیے ہیں، اور اس سے آپ نے تعارف کرایا ہے، بہت کچھ کہا ہے. کیونکہ اس وقت مجھے اس پہ تفصیل پہ نہیں جانا ہے. یہ مجمع عام میں آپ کا خطاب ہے کہ آپ بازاروں میں اور درباروں میں جرأت کے ساتھ آپ نے احقاق حق اور ابطال باطل کیا، مگر کربلا سے آنے کے بعد جو حالات تھے سیاسی، آپ نے اپنے کو خلوتوں میں وقف کر دیا. صحیح. اور آپ کی دعائیں اس میں اتنے معارف ہیں قسم خدا کی، قرآن کے بعد جیسے نہج البلاغہ ہے اور اس کے ہم پلہ مولا کے خطبے کے ہم پلہ خطبہ فدکیہ ہے صدیقہ طاہرہ کا، سلام اللہ وہ خطبے ہیں. خطبے تو دے چکے سجاد، کن حالات میں دے چکے، مگر اب جو آپ کی دعاؤں میں جو معارف ہے، جو توحید کے غوامض اور اس کی گہرائیاں ہیں، جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، جن دعاؤں کو جمع کیا گیا، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، جسے انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انجیل میں اخلاقیات ہیں، زبور میں دعائیں و مناجات ہیں. امام سجاد نے اپنی دعاؤں کے پیرائے میں اور مناجاتوں کے میڈیم سے پورے معارف اسلامی، پورے دین خدا کو اپنے دعاؤں اور اپنی مناجات میں ایسا سمو دیا ہے کہ پھر اولین و آخرین میں وہ معارف دعاؤں کے ذریعے کہیں نہیں پہنچتے. اور یہاں پر ایک نقطہ میں اور کہہ دوں کہ تمام اہل بیت ائمہ کے وہی دو پہلو ہیں، دو طرح کے خطاب ہیں. کبھی وہ بندگان خدا سے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی وہ خالق کائنات سے مخاطب ہوتے ہیں. مجمع عام و جلوت میں وہ بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنی خلوتوں میں وہ معبود سے مخاطب ہوتے ہیں. اسی لیے جو مجموع میں آپ کا خطاب ہے وہ سطح ذہن بشر پر اتر کے ان کے لیے قابل فہم و قابل افہام و تفہیم ہو. اس لیے وہ اپنے معیار بلاغت و فصاحت اور معیار کلام سے نیچے اتر کر مجبوری میں، تاکہ بندوں کو بات سمجھ میں آ جائے، تب بھی ان کا کلام قرآن کے بعد سب سے اونچا ہے. مگر جب خلوت تنہائی میں وہ اپنے معبود سے، اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر تو وہ مشکل نہیں ہے کہ عامت الناس سے بات کر رہے ہیں. چنانچہ اہل بیت کی دعاؤں میں جو غوامض، جو گہرائیاں، جو فصاحتیں ملتی ہیں، جو بلاغتیں ملتی ہیں، جو گہرے گہرے اشارے ملتے ہیں، اور جو معارف کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے بین السطور اور الفاظ کی تہوں میں، وہ دعاؤں کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا. اسی لیے اس کتاب کے سلسلے میں، امام کے خطبوں کے سلسلے میں اپنے اغیار نے بھی اس کی شرحیں لکھی. میں فقط اس گفتگو کے اختتام میں، اس سوال کے جواب کے اختتام میں ایک حوالہ دے دوں. امام محمد عبدہ جو جامعۃ الازہر قاہرہ کے شیخ الازہر تھے، انہوں نے صحیفہ سجادیہ کی شرح لکھی ہے. اہل سنت کا عالم شیخ الازہر مصر. صحیح. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین کے خطبوں میں مکمل اسلام، مکمل دین، اور بلکہ دین کے ایسے معارف پوشیدہ ہیں کہ جو ہم کسی کے کلام میں نہیں ملتے. اور انہوں نے یہ بھی افسوس کیا ہے کہ یہ ہماری مسلمانوں کی میراث ہے. افسوس کہ مسلمان اپنی میراث علمی سے اتنے دور کر دیے گئے، تعصب میں، بغض اہل بیت میں. یہ ہے امام کی جلالت علمی، جو آج بھی جو ہے وہ جادو سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے، اور آج بھی خلوت کی دعائیں جو ہیں وہ جلوتوں میں ڈنکا پیٹ رہی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، جو مدینے کا اس وقت ماحول تھا، تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے اور اس کی ہم چاہیں گے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کہ آج کی ایک خاص مناسبت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے.
تو اس حوالے سے زیادہ بات ہو جائے. قبلہ مدینے میں اس وقت جو سیاسی ماحول تھا اس کے تناظر میں جو ان دعاؤں کے سے راز و نیاز ہے پروردگار کے ساتھ ان دعاؤں کے ذریعے سے وہ عوام الناس تک کس طرح سے پہنچی ہیں، اور اگر اس وقت پہنچ رہی تھیں تو اس کے اثرات کیا تھے، اور اگر یہ بعد میں پہنچی ہیں تو کس طرح پہنچی ہیں، اس کو تھوڑا سا کھولیں. دیکھیے کربلا کے بعد جو سیاسی ماحول تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی تکلیف اور اپنا فریضہ معلوم تھا. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ماحول اجازت نہیں دیں گے کہ ہم تلوار اٹھائیں، ورنہ امام جو ہے وہ صاحب السیف والقلم ہوتا ہے. جیسی ہو جہاں پر حق کی رضا انداز بدلتے جاتے ہیں، عنوان بدلتے جاتے ہیں. امام حسن تلوار لے کے آئے ہیں اور معاویہ کو سرنڈر ہو کے سلو کرنی پڑی. امام حسین نے تلوار چلا دی جب موقع آیا. مولا کائنات 25 سال چپ رہے اور پھر تلوار آپ کو 3 جنگوں میں چلانی پڑی. رسول اللہ نے جنگیں بھی کی اور آپ کو صلح حدیبیہ بھی کرنی پڑی. تو یہ منصبداران الہی جو ہیں، ان کی جو رضا و مشیت جو مفاد اسلام میں ہوتا ہے، بقائے اسلام کو جس وقت ان کی جس قربانی اور ان کے صبر اور شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ویسا کام کرتے ہیں. آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا فریضہ کیا ہے، چنانچہ آپ نے عزلت گزینی کی زندگی گزاری تھی. یعنی یہ کہ کہہ دیا تھا کہ میں عوام الناس میں نہیں نکلوں گا، لوگوں سے ملنے جلنے نہ جاؤں گا، نہ بلاؤں گا، نہ مجلس آرائی محفل آرائی بزم آرائی کروں گا. فقط آپ کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی ان کو آپ کو کوئی بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا، مدعو کرتا، تو کہتے تھے کہ میرے بابا کے ذکر کا اہتمام کر دو تو میں آؤں گا. یہ مشہور ہے. چنانچہ آپ گفتگو بہت زیادہ نہیں فرماتے تھے. مگر میں عرض کروں آپ سے، دعائیں ایک طرف ہیں، آپ احادیث کی کتب، کون سی امہات الکتب جو احادیث کی ہیں، اہل سنت میں بھی آپ کی روایات اور اہل تشیع میں بھی آپ کی روایات، فقہی غوامض، شرعی احکام اور فقہی احکام کی گتھیاں سلجھانے میں آپ کی روایات مشہور ہیں. یہ امام سجاد نے، یعنی یہ نہیں ہے کہ فقط دعائیں کر رہے ہیں، نہیں، احکام شریعہ، فقہیہ، تفسیر، قرآن کی تفسیر سب بیان کی ہے. مگر حالات کیونکہ سیاسی ایسے نہیں تھے. ابھی حالات بعد میں بدلیں گے. آپ کے بیٹے امام محمد باقر کو موقع ملے گا کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس میں درگیری شروع ہو جائے گی اور وہ حکومت کی جنگ، ریاست کی عہدوں کی جنگ شروع ہو جائے گی سیاسی. اس میں 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو موقع ملا تو وہ آمد میں بیٹھ اور کئی ہزار شاگردوں کو تیار کیا. مگر امام سجاد کا ابھی کربلا کے بعد بہت عجیب واقعات تھے اور دل ٹوٹا ہوا ہے اور سیاسی حالات بڑے خطرناک ہیں. چنانچہ آپ کے جو اصحاب خلص، دیکھیے ائمہ کے اصحاب میں بعض بہت مقرب ہوتے تھے ائمہ کے، اور بعض رازدار اصحاب ہوتے تھے جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے. یعنی بالکل صحیح، راز کا حامل، راز کا صاحب السر، اسرار ائمہ ہر ایک سے نہیں وہ بات کہ جیسے مولا کائنات کے لیے اسبغ ابن نباتہ تھے، کمیل ابن زیاد تھے، میثم تمار تھے، یہ اس طرح کے یہ صاحب السر، سلمان تھے، ابو ذر تھے، عمار تھے، مقداد. تو ویسے ہی ہر امام کے زمانے میں سینکڑوں اصحاب کے ساتھ ساتھ چند ہوتے تھے صاحب السر. جیسے 6ٹھے امام کے لیے محمد ابن مسلم تھے وغیرہ وغیرہ، جیسے جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، بالکل سبھی کے رہے. تو امام کے جو اصحاب تھے وہ آپ کی دعاؤں کو سنتے. جیسے ابو حمزہ صومالی تھے، یہ بڑے بارز آپ کے تلامذہ میں سے، آپ کے شیعوں میں سے، آپ کے رازدار صحابی اور صاحب علم. ظاہر ہے کہ خالی وفاداری کافی نہیں ہوتی، علم کو سنبھال سکے. اسرار آل محمد کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. چنانچہ ایک حدیث نقل کر دوں، کئی ائمہ سے ہے، مولا کائنات سے کئی ائمہ سے ہے. فرمایا احادیث ہونا، کہیں فرمایا ہے امرونا، کہیں فرمایا ہے فضائل ہونا. احادیثنا صعب مستصعب لا يتحملها الا ملک مقرب.
او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. ہمارے فضائل، ہمارے امر، ہماری احادیث، ہمارے اسرار صعب ہیں، بہت ٹف ہیں، بہت سخت ہیں، بہت مستصعب ہیں، بہت دشوار ہے کہ جن کا تحمل نہیں کر سکتا، جن کو برداشت نہیں، جن کو سنبھال نہیں سکتا. مگر کون؟ یا ملک مقرب ہو، ہر فرشتہ نہیں سنبھال سکتا، یا نبی مرسل ہو، ہر نبی نہیں بلکہ وہ رسول بھی ہو، یا ایسا بندہ مومن ہو کہ جس کے قلب اور دل کا قوت برداشت کا امتحان اللہ نے پہلے سے لے لیا ہے کہ یہ اسرار ائمہ سنبھال پائے گا. اب اندازہ لگائیں کہ اگر عام مجمع میں نہیں آپ بات کر سکتے تھے تو اصحاب سر جو تھے، ابو حمزہ صومالی کے جیسے تھے، سعید ابن مسیب کے جیسے تھے، تو یہ تھے کہ جن کے ذریعے آپ کی دعائیں خلوتوں سے جلوتوں میں آئی ہیں اور نسل بعد نسل یہ نقل ہوئی ہیں. بالکل صحیح. بالکل ہم آخری اپنے پروگرام کے لہجے میں جو ہے وہ قبلہ داخل ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو خاص خاص مطالب ہیں آپ کی زندگی سے مربوط، ان کو بعد از عاشورہ لے کر ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کریں. اور اب ہم چاہیں گے قبلہ، چونکہ آج کی مناسبت امام زین العابدین علی بن حسین علیہ امام زین العابدین السلام کی یوم شہادت ہے، تو شہادت کی کیفیت بیان کریں. ابھی ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 6-7 منٹ موجود ہیں، جس میں ہم چاہیں گے کہ مصائب کے خاص خاص جو جز ہیں وہ بیان کیے جائیں، تاکہ ہمارے نوجوان ان تمام تاریخ کے ان گوشوں سے بھی آگاہ ہو سکیں. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا باستشهاد الامام السجاد علیہ السلام. امام، میں نے روایت عرض کیا کہ 5 کثرت سے رونے والوں میں امام سجاد کا نام ہے. بحر الانوار، کشف الغمہ، دمۃ الثاقبہ، ہر معتبر کتاب میں یہ روایت موجود ہے. البکاؤن خمسہ، جس میں 5ویں امام سجاد. امام حسین ہر جنازے پہ روئے ہیں، جناب زینب، مگر آپ امام سجاد کا اندازہ لگائیں، وہ خیموں کا جلنا، وہ بے پردگی، وہ دفن لاش شہداء، لاشہائے شہداء کے بیچ سے گزرنا، وہ سر حسین کو نوکے نیزہ پر ہر جگہ ساتھ ساتھ دیکھنا، وہ تشت طلا میں یزید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے وہ سر کی بے حرمتی. مگر ہم نے جو روایات میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ امام سجاد کو روتے نہیں دیکھا ہے، بلکہ ضبط کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے ضبط کرتے کرتے جوانی میں. مگر مدینے میں جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں برداشت کیے، آپ اندازہ لگائیں کیا کہنا چاہیے تھا. کربلا کا حوالہ دیتے، جوان علی اکبر کے سینے کی برچی کا حوالہ نہیں دیا، اصغر کے گلے کا حوالہ نہیں دیا، قاسم کی لاش پامال کا حوالہ نہیں دیا، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کا سجدے میں یہ سب پامالی کا حوالہ نہیں دیا. مگر جب پوچھا جاتا تھا تو بس 3 بار کہتے تھے الشام الشام الشام، شام کا نام لیتے تھے. کیونکہ نبی زادیوں، امام نے خود فرمایا ہے کہ اگر رسول اللہ اس اپنی امت سے کو حکم دیتے کہ ہم کو قتل کرے، ہم پہ ظلم کرے، تو کیا اس سے زیادہ یہ امت ہم پہ ظلم کر سکتی تھی؟ کیا اس سے زیادہ ہماری بے حرمتی کر سکتی تھی؟ خود امام سجاد نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اللہ اجر رسالت میں ہماری عداوت اس امت سے مانگ لیتا تو کیا اس سے زیادہ عداوت؟ تو یہ شام کے جو مراحل تھے، بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ آپ خون کے آنسو روئے ہیں. یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ امام جو پے کرے صبر و حیا اور عفت، پے کرے شرم، ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ شام کی نبی زادیوں کی بے حرمتی اور شامیوں کا قریب آ کے سب و شتم کرنا، فحش دینا. یعنی کتنا برداشت صاحب عزت ان بے عزتیوں کو برداشت. یہی سبب ہے کہ جب آپ مدینے میں آپ کا گریہ، وضو کا پانی سامنے آتا تھا، اتنا روتے تھے کہ مضاف ہو جاتا تھا، بار بار خادم پانی لا کے دیتا تھا، جان نکلی جاتی تھی روتے روتے.
تو ایک روایت میں ہے، بہت مشہور، ہر ذاکر ہر خطیب پڑھتا ہے، ہر کتاب میں ہے کہ جناب منہال آپ کے خادم تھے، جب دیکھا کہ جان دیے دے رہے مولا، صبح شام صرف روتے ہیں، کھانا سامنے آیا رونے لگے، پانی سامنے آیا رونے لگے، قصاب ذبیحے کو لے جا رہا ہے ذبح کرنے تو روک کے پوچھتے تھے کہ اے بھائی یہ بتاؤ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ذبح کرنے۔ کہا یہ بتا اسے دانا و پانی دے دیا، سیر کر دیا ہے دانے و پانی سے؟ تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ اے فرزند رسول، ہم آپ کے نانا کی 18 یوسف تھے جو یوسف زمان تھے، کس کو صبر کروں اور کس کو روں، کس کو نہ روں۔ تو اب منہال جب لاجواب ہو گئے تو گھبرا کے جلدی سے کہا ہے میرے مولا، راہ خدا میں قتل ہونا اور شہید ہو جانا تو آپ کی میراث ہے، آپ کی کرامت ہے، آپ کی بزرگی ہے، آپ کا شرف ہے، آپ کی وراثت ہے۔ تو پھر امام سجاد نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا جو قابل برداشت نہیں، کہا منہال انصاف سے کام نہیں کیا تم نے، ارے راہ خدا میں قتل ہونا ہماری میراث ہے، مگر ماں بہنوں کی بے حرمتی اور بے ردائی، بے عزتی تو ہماری میراث نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا سے زیادہ، شہداء کے قتل سے زیادہ آپ کو آل نبی، بیویوں، سیدہ کی بیٹیوں کی بے حرمتی، بے ردائی برداشت نہیں تھی۔ ہاں 35 سال اس امام کو کہ جو راز بقائے امامت بھی تھا اور ضمانت نسل امامت بھی تھا، مگر اس امام، اس عابد زمان، اس ازہد زمان، اس گوشہ نشین معصوم امام کہ جو فقط دعا و مناجات میں دنیا سے الگ، سیاست سے الگ، مگر ملعون ان بنی امیہ کے دشمنوں، ان جاہلوں، ان علی کے بغض رکھنے والے خبیثوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ یہ ہشام ابن عبد الملک اس ملعون کی سازش سے امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ ہاں امام محمد باقر سرہانے موجود ہیں، ارے کم سے کم آخری وقت میں پانی تو بابا کو پلایا ہوگا، کیونکہ زہر سے التہاب ہوتا ہے، آگ لگی ہوتی ہے بار بار پیاس۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، آپ کا وارث آپ کو پانی تو پلا رہا ہے، وصیتیں تو آپ نے کر لی، ارے یہی آپ کی مظلومیت کہ خنجر بابا کے گلے پہ چل رہا تھا اور آپ اپنے بابا کو ایک قطرہ پانی نہ پلا سکے۔ ہاں لو زہر دغا سے امام شہید ہو گئے۔ امام محمد باقر نے تجہیز و تکفین و تغسیل کی، لو جنازہ قبر کی طرف لے کے چلا، امام کا جنازہ بس عزیزو یہاں پر صرف ایک تاثر پیش کیا جا سکتا ہے، الفاظ نہ موجود ہیں، نہ لفظ سنبھال سکتے ہیں اس غم روح سجاد کو۔ روح بے چین ہوگی اور یہ روح سوچ رہی ہوگی کہ ہائے میرے کربلا کے غریب الوطن بابا، نہ میں آپ کو کفن دے سکا، نہ آپ کو دفن کر سکا، کن الجھنوں میں، مصیبتوں میں آپ کو دفن کیا۔ اے بابا سجاد کی روح بھی ویسے ہی روتی رہے گی جیسے ظاہری زندگی میں آپ کو روتے روتے اور آپ کے مقصد شہادت کو دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے پہنچاتے پہنچاتے اب آپ کا لال آپ کے پاس آ رہا ہے اور ذمہ داری امامت اپنے بیٹے کے حوالے کر رہا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين اللهم العن قاتلي زين العابدين علي بن الحسين السجاد اللهم العن أعداء آل محمد وصل على محمد وآل محمد اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، تقبل اللہ انتہائی منا ومنکم انشاءاللہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم فی امان اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید عروج الحسن میثم صاحب کو اودھ کی راجدھانی لکھنؤ سے
آج شہادت کا دن، روز شہادت امام علی بن الحسین الامام زین العابدین علیہ السلام، اس کے اوپر ہمارا پروگرام ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے جو خاص نکات ہیں جس کو تاریخ میں قلم بند کیا، تمامی زیادہ تر مورخین نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ بعد از عاشوراء اتنے بڑے ہنگام کے بعد کس طرح سے بار امامت کو آپ نے حمل کیا، کس طرح سے کار امامت آپ نے انجام دیے، چاہے وہ راستے کی صحبتیں ہوں جو قافلے کو لے جایا گیا اسیر بنا کے، اس میں کس طرح سے کار امامت انجام دیے، خطبات ہوں درباروں کے اندر کس طرح سے وہاں پر اپنا فصیح و بلیغ انداز سے تعارف پیش کیا، یا پھر زندان کی زندگی ہو یا وہاں سے واپس مدینے آ کر دوبارہ سے اسلام کو ایک حیات نو بخشنے کے مراحل ہوں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے خاص چیزیں آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کی جائیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا اور